الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الأمر منكم، أو كما قال الله تعالى. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس کی مناسبت سے بہتر معلوم ہوا کہ ہماری دینی شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جن جن مقامات پر علم حاصل کرنے کی ترغیب فرمائی ہے اس پر ایک نظر ڈال لیں. یہ جو علم ہے یہ ہماری امت کا ترہ امتیاز ہے. اس سے قبل کی جو امتیں گزری ہیں ان میں یہ خاصیت نہیں ہوتی تھی کہ ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں کوئی عالم موجود ہو، بلکہ چند رٹی رٹائی تعلیمات ہوتی تھی اور ہر کوئی اسی پر چل رہا ہوتا تھا. اور پھر رفتہ رفتہ جب وقت گزرتا گیا تو وہ تعلیمات بھی محفوظ نہیں رہی، بلکہ ان میں تحریف، ان میں ملاوٹ، ان میں اپنی طرف سے افتراء شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل کتاب کو مخاطب کر فرما کے کہا ہے: افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور دوسرے احکام جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں ان کا تم انکار کرتے ہو. ہماری دین شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ دینی تعلیمات وہ 100% محفوظ رہی ہیں. ان تعلیمات کے اندر اولین درجہ وہ قرآن کریم کا ہے، دوسرا درجہ احادیث مبارکہ اور سنت نبویہ کا ہے، تیسرا درجہ وہ صحابہ کرام کے فتاوی، صحابہ کرام کے اجماع، صحابہ کرام کا اتفاق اس کا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، جن مسائل میں ان کو اجتہاد کی، سوچ سمجھ کی، تگ و دو کی، کوشش کی ضرورت پڑی تو وہاں پر انہوں نے پھر کوشش کر کے ان مسئلوں کو حل کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुतअद्दिद मकामात पर दीन के मामले में मशवरा करने की, इज्तिहाद करने का, गौर और फिक्र करने का, किसी भी मामले में अक्ल को बरूए कार लाकर दलाइल को देखने का हुक्म फरमाया है। मसलन कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ऐ पैगंबर आप सहाबा किराम से मुशावरत किया करें अहम मामलात में। उलमाए किराम फरमाते हैं यहां पे जो अल अम्र है, इसमें जो अलिफ लाम है, ये जिन्स का अलिफ लाम है, लिहाजा और जिन्स जो होता है वो सबको शामिल होता है। मसलन इंसान है, इंसान मैं भी हूं, इंसान आप भी हैं, इंसान जो बाहर घूम रहे हैं वो भी हैं। अब ये बताइए कि मशवरे के अंदर वही तो नाजिल नहीं होती, मशवरे के अंदर कोई नई किताब तो वारिद नहीं होती, मशवरे के अंदर कोई नया दीन तो नहीं घड़ा जाता, बल्कि मशवरे में मुसलमान आपस में दलाइल का मुताला करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मद्देनजर रखते हुए जब भी कोई मुआमला या मसला दरपेश हो तो उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ऐसा कई मकामात पर हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा फरमाया एक मजलिस में और उनसे उनकी राय पूछी मामले में। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुमको मालूम न हो तो अहले इल्म से पूछा करो। ये जो पूछना है अहले इल्म से, इसकी हकीकत क्या है? उलमाए किराम के पास क्या खासियात होती हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आवाम को मालूम नहीं होती जबकि उलमा को मालूम होती हैं? इसका आसान सा जवाब यह है कि हकीकत में जो इल्म है वो इल्म इलाही है, वो अल्लाह तबारक व तआला का अता किया हुआ इल्म है, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का इल्म है। लिहाजा अबू बकर जस्सास ने यह लिखा है कि अगर एक मुसलमान के अंदर खुद किसी मसले के अंदर इज्तिहाद करने की, कोई मसला हल करने की सलाहियत न हो तो उसके ऊपर एक आलिम की रहनुमाई हासिल करना ये वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और अपनी तरफ से अगर कोई रायज़नी करता है या अपनी ख्वाहिशात को वो दीन करार देता है तो ये ज़लाल है, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत बड़ा जुर्म है। लिहाजा हमारे भाई लोग जो चंद आयात का तर्जुमा पढ़कर, चंद अहादीस का तर्जुमा पढ़कर, और अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जिन अहादीस का वो तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं वो हदीस उनको पढ़नी नहीं आती। अगर एक सानिया का हिदायतुन नहव का तालिब इल्म उनसे कहे कि जरा इबारत तो पढ़िए,
اور اس عبارت میں اعراب کا اور صیغوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تشکیل کیجئے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثر جو علماء نہیں ہوتے وہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ان کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں نے خود کتاب پڑھی ہے، میں نے خود تفسیر پڑھی ہے، میں نے خود اس معاملے کی تحقیق کی ہے، لہذا علماء کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ میرے لیے اب باعث تقلید یا باعث اقتداء نہیں ہے. میں کئی مرتبہ اس بات پر عرض کر چکا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں، اگر صرف کتاب کو پڑھ کر انسان وہ علم حاصل کر سکتا تھا، اگر صرف اس کا ترجمہ پڑھ کے وہ راہ ہدایت پا سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو نازل فرما دیتے فرشتوں کے ذریعے سے. یہ حکم فرما دیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لو، اس کو سیکھ لو. جہاں قرآن کریم نازل ہوا ہے وہاں عربی کس کو نہیں آتی تھی؟ سب فصاحات ہے، بلاغات ہے، شعارات ہے، ایک سے ایک عربی دان تھا. عرب کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ عربی اور عرب مستعربہ تھے. لیکن قرآن کے نزول سے قبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری جو شریعت کا طریقہ ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، یہ ایک رہنما کے وجود کے بغیر یہ ہمارے دین کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو جس طریقے سے قرآن کریم کی آیات سمجھائیں، جس طریقے سے مشتبہات کے مفاہیم سمجھائے، جس طرح سے احادیث میں احکام فرمائے، یہ سارے کے سارے یہ ایک استاد یا شاگرد کا جس طرح ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طرح معلوم ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک مسلمان بھائی کو نہایت محتاط رہنا ہوگا کہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت کا کوئی بھی قضیہ ہو، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ سب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، سب کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی، یا ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں دنیا و ما فیہا کے معاملات میں. لہذا جب کوئی اس قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو پھر قرآن کی اس آیت پر عمل ضروری ہو جاتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. میں نے گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہم اس مجلس کو علم کی مجلس، تعلیم و تعلم کی مجلس، فقہ کی مجلس بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے آنے والے مسلمان بھائیوں کو ہر آنے والی مجلس میں کچھ نیا سیکھنے کو ملے اور دین متین کی صحیح تعلیمات سے وہ بہرور ہو سکے. اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ بات جا بجا فرمائی ہے کہ اللہ کے دین کی سمجھ کے لیے ایک مسلمان کو فقہ کا سیکھنا وہ نہایت ضروری ہے. جو لفظ فقہ ہے اس کا عربی میں کیا معنی ہے؟ تو فرمایا کہ فقہ کا مطلب عربی میں فہم ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، سمجھنا ہے. تو گویا کہ یہ ایک ایسا بہترین علم ہے، ایک ایسا بہترین مجموعہ ہے کہ اس پورے کا نام ہی
فقہ رکھ دیا گیا، فہم رکھ دیا گیا، سمجھ رکھ دیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے روایت کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں، یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ، دین کی فقہ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث یہ ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجدد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ من لم یرد اللہ بہ خیرا لم یفقہہ فی الدین، یا من لم یفقہ فی الدین لم یرد اللہ بہ خیرا، کہ جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے گویا کہ اس کے بارے میں اللہ کا خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ اگر اس زاویے سے اس حدیث کے معنی کو دیکھا جائے تو یہ ہر مسلمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، مرد، عورت کے لیے جو دین کے بنیادی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان کا سیکھنا وہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ لہذا یہ خیال کر لینا کہ مسائل سیکھنا تو علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، عوام اس سے دستبردار ہو یا اعراض کرے، تو یہ ہمارے دین سے دوری کا سبب بن سکتا ہے، قرب کا سبب یہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی بعض ایسے افراد کو دین کی فہم سے نوازا، دین کے علم سے نوازا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑی بڑی ہستیاں وہ ان سے دینی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بلا فصل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مرض وفات میں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ علماء کرام نے اس مسئلے پر غور و خوض کیا ہے، اس کے دلائل کو ڈھونڈا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں امامت کا حکم دیا، حالانکہ صحابہ بے شمار موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، علی موجود تھے، اور ایک سے ایک قاری ابو موسیٰ اشعری موجود تھے، ابی بن کعب موجود تھے، زید بن ثابت موجود تھے، عبداللہ بن مسعود موجود تھے، عبداللہ بن عباس موجود تھے۔ اس کا ایک ہی جواب صحابہ کرام نے دیا ہے، ابو بکر کان اعلمنا، جو ابو بکر تھے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اب اس مسئلے سے ایک مسئلے کا استنباط ہوا، فقہاء کرام نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ امامت کا حقدار وہ سب سے زیادہ کون ہے۔ اکثر ائمہ کی یہ رائے ہے کہ جو قرآن کریم اچھا پڑھتا ہو،
تو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے. لیکن مرد میدان اور امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مسئلے میں یہ استنباط فرمایا کہ نہیں، جو سب سے بڑا عالم ہوگا، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوگا، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوگا. اور دلیل میں انہوں نے یہی دلیل پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امام بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کے خزائن سے بہت بڑی خیر عطا ہو جاتی ہے. مفسرین کرام نے اس حکمت کے اوپر تحقیق کی ہے کہ یہ حکمت کیا ہے. مفسرین میں جو بنیادی شخصیت ہے، جو اساس کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے. جب ان سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کسی کو حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خیر کثیر حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے، تو یہ حکمت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ وہ دین کا علم ہے، علم الحلال والحرام ہے. اور بعض روایات میں باقاعدہ تفقہ کا لفظ آیا ہے کہ جو فقہ کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ بہت بڑی خیر کا حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کا ترجمہ تفقہ اور دین کی سمجھ سے کیا ہے. جو تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں مجاہد، انہوں نے بھی حکمت کا ترجمہ فقہ سے کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فقہ کا ترجمہ، حکمت کا ترجمہ فقہ سے کیا ہے. بعض ائمہ جیسے امام شافعی وغیرہ ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ سنت سے کیا ہے، اور یہ ترجمہ بھی صحیح ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جو فقہ ہے اور دین کی سمجھ ہے اور دین کو سیکھنا ہے، یہ سنت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات کے بعد جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ترین ہے، ہمارے لیے جو سب سے زیادہ تعلیمات میں قابل رشک ہے، وہ سنت کی تعلیمات ہے. لہذا ہمارے بھائی لوگوں کو دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. جو ائمہ کرام کا انکار کرتے ہیں، جو ائمہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، جو فقہ سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ ان کا نصیب ہے کہ وہ ایک اسلام کی اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بھی صحابہ کرام نے مختلف موقعوں پر فقہ کے اندر اجتہاد سے کام لیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ان کو تنبیہ نہیں کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے 2 لوگ سفر پر تھے. ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، وضو کا پانی موجود نہیں تھا، تو ان دونوں نے تیمم کر لیا. لیکن پھر ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن پانی مل گیا. تو ایک صحابی نے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھ لی، دوسرے صحابی نے وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھی. یہ دونوں صحابہ کرام جو سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا. ایک صحابی نے کہا کہ میں نے جیسے ہی پانی ملا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی. دوسری صحابی نے کہا کہ نہیں،
میں نے تیمم کر کے جو نماز پڑھی تھی اسی پر میں نے اکتفا کیا، کافی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ قابل غور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی تھی اس سے کہا اصبت السنہ، تم نے سنت کو پا لیا ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے پانی پا لینے کے بعد دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی تھی اس کو فرمایا لکل اجر مرتین یا لکل اجران، تمہارے لیے دوہرا ثواب ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی قوم کا بڑا حاکم، ان کا امیر، ان کا قاضی کسی معاملے میں وہ اجتہاد کرتا ہو، فحکم فاصاب، اور اس نے اجتہاد کر کے دینی دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا، فیصلے میں وہ صحیح تھا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ وَإِن حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، اگر ایسا ہو کہ اس نے اپنے حساب سے بھرپور کوشش کر لی، بھرپور دلائل پہ نظر ڈال لی، لیکن اس کے باوجود جو فیصلہ ہے وہ غلط ثابت ہوا، فَلَهُ أَجْرٌ، تب بھی اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دینی مسائل کا سیکھنا ہے یہ ہمارے دین کا انتہائی اہم جز ہے۔ اس سے دوری کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی وہ دینی تعلیمات سے لا علم ہو رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت وہ ان سے چھینی جا چکی ہے، ان سے دور ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی ہوگی، تگ و دو کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی اور وقت بھی دینا ہوگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی جو موجودہ عارضی ہماری زندگی ہے اس کو بھی ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے دین کے مطابق کر لیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ اس تمام امت کو یہ حکم فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کا قرب چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ اس کائنات میں صحابہ کرام جیسی کوئی اور نہیں کر سکا۔ وہ صحابہ جو سنت کے اوپر جان قربان کر دیتے، وہ صحابہ جو سنت کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اور وہی صحابہ وہ ہمارے فقہائے ائمہ کے اساتذہ ہوئے ہیں، وہی صحابہ وہ تابعین کے مربی ہوئے ہیں اور ان کو یہ دین انہوں نے تعلیم دیا ہے۔ ہمارے جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جب یہ مرحلہ آیا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے دلائل کو، جن کے فتاوی کو، جن کے مسائل کو اپنی دین کی بنیاد بنایا جائے، تو خلفائے راشدین کے بعد امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہ اپنے دلائل کے لیے بنیاد بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ایسے فقیہ صحابی تھے، ایسے دین کی سمجھ رکھنے والے صحابی تھے کہ بعض مواقع پر خلفائے راشدین نے ان کو طلب کر کے ان سے مسائل کے بارے میں پوچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اہل عراق نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا صحابی دیجئے جو مکمل علم رکھتا ہو، علم کی تعلیمات سے خوب واقف ہو،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ہی شخص ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، اس کے جانے سے میرے خلافت پر، میری امارت پر بھی اثر پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کی اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے ان کو اس طرف بھیج دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، دینی مسائل کا سمجھنا، دینی مسائل کا سیکھنا۔ عربی شاعر کہتا ہے اذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه اولى باعتزاز وكم من طيب يفوح ولا كمسك وكم من طير يطير ولا كباز۔ جب ایک علم والی شخصیت کو، ایک علم والے انسان کو، علم دوست آدمی کو جب زیور پہننا ہو، آراستہ ہونا ہو، عزت پانی ہو، تو وہ کہاں سے پائے گا؟ فرمایا فعلم الفقہ اولا باعتزازی، اس کو چاہیے کہ وہ علم فقہ سیکھ لیا کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ خوشبوئیں تو بہت ساری ہیں، وَكَم مِّن طِيبٍ يَفُوحُ وَلَا كَمِسْكٍ، لیکن جو مشک ہے، جو اصلی خوشبو ہے، اس کے مقابلے کی خوشبو کوئی اور نہیں ہے۔ پرندے کتنے زیادہ ہیں، وَكَم مِّن طِيرٍ يَطِيرُ وَلَا كَبَازٍ، لیکن جو باز کی شان ہے اور باز کا مرتبہ ہے وہ پرندوں میں سب سے زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔